Assalamu alaikum everyone. Thanks for joining first episode of SSUET Virtual Information Session for Fall Admissions 2021. I am Aisha Khan, final year student of BBA program in Sir Syed University of Engineering and Technology. As you all know, Sir Syed University have already announced their fall admissions for 2021 for all undergraduates and postgraduate programs in the Faculty of Civil Engineering and Architecture, Electrical and Computer Engineering, Computing and Applied Sciences, and in the Faculty of Business Management and Social Sciences. We have been receiving queries regarding admission process, eligibility criteria, fee structure, degree programs, and the scholarship programs that we offer. So, answering to your general queries, we are here today along with our academic leaders to help you out in this decision making process. Just so you know, we are accepting online applications for fall admissions 2021 in all degree programs. So register yourself on admission portal as early as possible because the last day of submission is 31st of July and the admission test or for undergraduate programs is scheduled in mid of August. The final dates will be announced soon on our official website. So now let me introduce you to our panelists today. We have Professor Dr. Amar with us, who is Associate Dean of Faculty of Electrical and Computer Engineering. Professor Dr. Mohammad Amir received his MS degree program in Electronic Engineering with a specialization in telecommunication and BS in Electronic Engineering. He accomplished his PhD in Electronic Engineering from Mehran University of Engineering and Technology. During his PhD studies, he accomplished his research work at the University of Malaga under Erasmus Mundus Scholarship. He has authored and co-authored around 50 research papers and book chapters published in various journals, books and conferences of international repute. He is a life member of Pakistan Engineering Council and professional member of IEEE for last 12 years. He was awarded with a grant by the Ministry of Education, Spain to teach at the University of Malaga in 2012. He also a member of two separate National Curriculum Revision Committee constituted by Higher Education Commission (HEC) for revision of electronic engineering curriculum and telecommunication engineering curriculum at the national level. He is also HEC approved supervisor for PhD candidates in Pakistan. He is currently associated with Sir Syed University of Engineering and Technology as professor and associate dean in the Faculty of Electrical and Computer Engineering. Additionally, he is also an editor. He's also an editor. So, how are you, sir? Uh, Assalamu alaikum, Aisha. I'm fine. Thank you for introducing me. Thank you. Okay, sir. Can you please explain about your programs? Thank you, Aisha, for inviting me to the first episode of this roadshow. First of all, I would not like to go into history of Sassi University because everybody can find this history on the website of Sassi University of Engineering and Technology. But let me tell you that Sir Syed University of Engineering and Technology appreciates the heritage of Sir Syed Ahmad Khan and of the legal movement as well. And it follows the vision of the great reformer in education, Sir Syed Ahmad Khan. The objective of Sir Syed University of Engineering and Technology is to produce a society of engineers and researchers who are capable to address economic and industrial problems of the country, to give it a respectable position in the world in general and in its geographical and geophysical region in particular. The university lays great emphasis on practical and professional knowledge. Before going into detail about the programs offered by my faculty, which is Faculty of Electrical and Computer Engineering, I would like to uh, uh, introduce some important factor, or I would like to discuss some important factors which are mandatory for the students in order to select any university, not only Sassi University, but the parents and the students should aware about the important factors which are mandatory before considering any university for seeking any admission. First of all, it is recognition by regulatory and statutory bodies.
For example, like in engineering disciplines, it is Pakistan Engineering Council. In general, it is Higher Education Commission. For computing program, it is National Computing Education Accreditation Council. For business program, it is National Business Education Accreditation Council. And for architecture, it is PCAT-P. And other councils are also, for example, for medical programs, it is Pakistan Medical Council, etc. So let me tell you that all programs offered by Sasi University of Engineering Technology are recognized by, accredited by relevant accreditation councils and bodies. So you can take this important factor. And second thing is curriculum. For curriculum, it should be regularly updated to meet current and emerging national and international trends. And Alhamdulillah, Sasi University of Engineering and Technology is regularly updating its curriculum, and the faculty members and the professors of Sasi University are taking part at both national and international level for the development of curricula of different and various disciplines. And third point is teaching methodology. Nowadays, in the era of pandemic, modern teaching aids with support of online teaching and assessment are mandatory. So, Alhamdulillah, let me tell you, میں آپ کو بتانا یہاں پسند کروں گا کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی رینک تھی فار آن لائن ریڈینس، اس میں ہم ٹاپ 10 آئے تھے، اور اس وقت تقریباً 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں آل اوور پاکستان. تو اٹ واز ریمارکیبل ٹو بی ود ان ٹاپ 10. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. فار دا فورتھ ون وچ از ویری امپورٹنٹ، ریسرچ اپرچونیٹیز. If you can find policies on the website of the university, you will find out that academic freedom policy of Sasi University allows all students to avail research opportunities at any stage. اور یہاں پر پورا ایک آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن بھی ہے جو اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹ کو انکوبیٹ بھی کرتا ہے، اور تمام فیسلٹیز رائٹ فرام دا بگننگ یعنی فرسٹ سیمسٹر سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. دین دا ففتھ پوائنٹ وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ، لرننگ اپرچونیٹیز. Once again, the academic freedom policy of Sasi University allows all students to avail learning opportunities at any stage. So اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن obviously یہاں پر آپ کو لمٹ نہیں کیا گیا. اور لرننگ اپرچونیٹیز میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن انجینئرنگ پروگرام میں انٹروڈیوس کر دی گئی تھی ایز پر ریکوائرمنٹ آف دا پاکستان انجینئرنگ کونسل، which obviously provides learning opportunities and academic freedom to all students. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے انڈسٹریل لنکیجز اینڈ ایکسپوجرس کا. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وی ہیو فل فلیج گائیڈنس سینٹر، اور جو کہ ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اٹ از اویلیبل ان سسی یونیورسٹی. اور اس میں جو کیریئر سروسز اور انڈسٹریل لائجان ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے ریگولیٹری باڈیز کے، لائک پاکستان انجینئرنگ کونسل اینڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن. سو دیز فیسلٹیز آر پرووائڈیڈ سسی یونیورسٹی رائٹ فرام دا بگننگ. اور یہ ہمارے سمجھیں کہ ایک ہمارے سینٹر آف ایکسلنس کے کچھ پوائنٹس ہیں، اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. لیبز اینڈ سپورٹنگ فیسلٹیز. سو ویری امپورٹنٹلی پروگرام اسپیسیفک کور اینڈ سپورٹ لیبز آر اویلیبل ان ایچ ڈپارٹمنٹ which are in fact state of the art laboratories. And these are few points I have already explained, 8 points which are mandatory if you want to seek admission to any university. So now let me move to my faculty, which is Faculty of Electrical and Computer Engineering. It offers 8 BS degree programs, which are BS in Electronic Engineering, BS in Electrical Engineering, BS in Computer Engineering, BS in Biomedical Engineering. These are 5 programs, and one more is BS in Telecommunication Engineering. These 5 programs are accredited by Pakistan Engineering Council. Moreover, we have 3 more programs which are available for admission in this current call: BS in Biomedical Sciences, BS in Biotechnology, and BS in Mobile Communication and Security. Apart from BS degree program, 4 master's degree program offered by the Faculty of Electrical and Computer Engineering, which are MS in Electronic Engineering, MS in Computer Engineering, which has 2 specializations, MS in Biomedical Engineering, and MS in Telecommunication Engineering. So 8 plus 4, 12, and moreover 3 PhD degree programs are also offered by the faculty.
which are PhD in electronic engineering, PhD in computer engineering, and PhD in biomedical engineering. So since 1994, since the beginning establishment of SSUET, the university has given admission to youth in the undergraduate program, and by 2021, this year, over 20,000 young people have graduated. Of this, over 15,000 are employed and over 2,000 are self-employed. And over 2,000 are pursuing their higher education abroad. It had also developed a strong postgraduate program, as I have already described, and around 20% to 25% students were awarded scholarships and financial assistance every year. To be not very exact, but overall, around 500 millions have been provided to more than 26,000 students as scholarship and financial assistance during the past 20 years. So this is about the programs offered by my department. Over to Aisha for more questions, please. فی الحال دوسرے پینلسٹ جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر عقیل الرحمان وہ ہیں ہمارے ساتھ ود دا ڈین آف فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ اپلائڈ سائنسز اینڈ ڈین آف فیکلٹی آف بزنس مینجمنٹ اینڈ سوشل سائنسز. He also done BS in electronic engineering from SSUET, MS in information technology from Hamdard University. Then he pursued PhD in computer science from FAST University. Assalamu alaikum. How are you, sir? وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی عائشہ آپ نے انٹروڈیوس کرایا مجھے, تھینک یو. میں تھوڑا سا اس کو آگے کنٹینیو کر لیتا ہوں. I am here mainly dealing as a dean computing and applied sciences, which is basically of I am working as آواز ابھی کلیئر آ رہی ہے اب؟ تھوڑی بہتر. Okay, noise, is it clear? Yeah, it is audible. Okay. As a dean computing and applied sciences, جو پروگرام ہمارے انڈر آفر ہو رہے ہیں یہاں فیکلٹی میں, دیٹ از بی ایس ان کمپیوٹر سائنس, بی ایس ان آئی ٹی, بی ایس ان بایو انفارمیٹکس, بی ایس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ بی ایس ان میتھمیٹکس. تو یہ 5 پروگرام ہمارے آفر ہو رہے ہیں بیچلرس کے انڈر. اس کے علاوہ ماسٹرز میں اس وقت ہم ایم ایس ان کمپیوٹر سائنس آفر کر رہے ہیں. اینڈ سون انشاءاللہ جو باقی دوسرے ڈومین ہیں اس میں بھی ماسٹرز ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایز اے اگر میں فیکلٹی آف بزنس مینجمنٹ سوشل سائنسز کے حوالے سے بات کروں, کیونکہ میں آئی ایم آلسو ورکنگ ایز اے ایکٹنگ ڈین دیئر, سو اس کے اندر ابھی ہمارے پاس بی بی اے پروگرام 4 ایئرس کا وہ آلریڈی ان آفرنگ ہے اور ملٹیپل بیچز اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں ہمارے پاس. اور ایک گڈ نیوز سب کے لیے ہے کہ وی آر فرام دس سیمسٹر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایم بی اے پروگرام. ہم نے لانچ کر دیا ہے اور ایڈمیشنز آر اوپن فار ایم بی اے, آلسو 2 ایئرس ایم بی اے پروگرام. تو وی ہوپ کہ جتنے بھی بی بی اے کے انٹرسٹیڈ لوگ ہیں یا بزنس ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں گے. آل ڈیٹیلز ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنے مختلف فورمس پہ شیئر کر رہے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی آور ویب سائٹ از دا ہب آف انفارمیشن, جس میں تمام انفارمیشن آپ کو ریگارڈنگ دی پروگرامس, ریگارڈنگ دا فیکلٹی ممبرس, فیس اسٹرکچرس, ایڈمیشن ریکوائرمنٹس, وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو جو اتنی بھی پالیسیز جو ہماری سر سید میں اس وقت ان امپلیمنٹیشن ہیں یا ان ورکنگ ہیں, وہ ساری کی ساری اوپنلی اویلیبل ہیں, جس کو آپ مختلف طرح سے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں, جس میں اکیڈمک پالیسیز بھی ہیں, ڈسپلنری پالیسیز بھی ہیں, ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہیں, اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک یونیورسٹی کی کو ایک بیٹر وے میں چلانے کے لیے جن جن پروسیجرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جن جن پالیسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ سب کچھ مل جائے گا, جس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھ کے سر سید یونیورسٹی کی کرنٹ ویلیو اور کرنٹ پروسیجرز کو سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر عامر نے ابھی جو
بتایا مختلف ڈیٹیلس کے حوالے سے. تو الحمدللہ ہمارے جو پروگرامس ہیں دے آر ویل ایکریڈیٹڈ, تمام ایکریڈیشن باڈیز کے ساتھ ایکریڈیشن کے ساتھ ہیں, موجود ہیں, اور ہم ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہی ہمارا جو کریکولم ہے یا جتنی بھی ورکنگ ہے ان کے ساتھ ہی ہم ان کورسپونڈنس چل رہے ہیں. ہمارا جو ابھی پچھلے 2 سال گزرے ہیں ان دا پینڈیمک آف کووڈ-19, تو اس میں ہم نے جو ہے مینلی جو ریکوائرمنٹ تھی دیٹ واز دا آن لائن انسٹرکشن, آن لائن ٹیچنگ. تو الحمدللہ جو فیبرری میں یہ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا تھا تو وی ور ریڈی ان مارچ اینڈ وی اسٹارٹیڈ کلاسز آن لائن فورم. اور الحمدللہ اس وقت ہم تمام اسٹیجز کو کور کرتے ہوئے اس وقت جو موجود ہیں, ہم کسی بھی پینڈنگ ورک کے ساتھ نہیں ہیں. تمام لیبس, ایگزامس, سیمسٹرز دے ور آن ٹائم, اور اسٹوڈینٹس کا قیمتی جو وقت تھا ہم نے بچایا اور ان کو ایک کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ, ایون وی ور آن لائن, لیکن ہم نے تمام پروسیجرز کو فالو کیا, تمام ریکوائرمنٹ کو HEC کی, PEC کی, NCAC کی, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی ایگزامینیشن کے لیے, کلاسز کے لیے جو ریڈینس چاہیے تھی وہ ہم نے پرووائڈ کی, اور تمام اسٹوڈینٹس کو وہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوئیں, اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے تمام سیمسٹر کو کمپلیٹ کیا ہے. ان کو ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں, اور جیسے ہی ہمارا فزیکل سیٹ اپ اسٹارٹ ہوا تو وی شفٹڈ ٹو فزیکل سیٹ اپ. کلاسز فزیکل ہو رہی ہیں, ایگزامس وغیرہ. ابھی ہمارا سمر سیمسٹر اسٹارٹ ہونے والا ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو ہے فال, جو کہ جس کے لیے بیسیکلی وی آر ورکنگ فار, جو کہ ایڈمیشن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, موجود ہیں. اگر اس میں آپ کو کسی قسم کی بھی اور کوئی فردر ریکوائرمنٹ ہے, کوشچننگ ہیں, تو بالکل پوچھیے. اوور ٹو یو عائشہ, اگر کوئی اور فردر کوشچن ہے تو بتائیے تاکہ میں اس پہ مزید ہم اس کو ڈیٹیل کر سکیں. بالکل سر, کوشچنس تو بہت سارے ہیں. ہم پہلے ڈاکٹر عامر کی طرف چلتے ہیں, ان سے کچھ کوشچنس کر کے پھر میں آپ کی طرف دوبارہ سے آتی ہوں. ڈاکٹر عامر, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ Yes, I can hear you. Yes, Aisha. I have a question for you. Since it's a digital era, can you please highlight the IT facilities that SSUT have for students to fulfill their course needs? Yes, of course. This is very important question. Basically, this is not only digital area, but it is also digital technology area for business transformation. Everybody might have seen that in this era of pandemic, things have changed a lot. اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنی آن لائن بزنسز وغیرہ پہلے چل رہے تھے اور پورٹل تھے, ان کی ڈیمانڈ میں بھی کتنا اضافہ ہوا. تو آبویسلی آئی ٹی انفراسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ. تو میں یہاں پر جو ہے جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں, جو خاص طور پہ ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں, ان کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ وی ہیو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ لنکس ٹو پرووائڈ انٹرنیٹ ایکسیس ٹو دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, فیکلٹی اینڈ اسٹاف. اینڈ obviously students are given prime importance, and Sarsi University of Engineering Technology also providing Wi-Fi facility. In fact, the entire SSUT campus is broadly covered with high-tech centrally controlled based Wi-Fi network, which is obviously an area of interest for the students. And not only this infrastructure, but also Sarsi University is the part of Higher Education Commission provided PERN, which is Pakistan Education and Research Network, with more than 100 Mbps bandwidth, and also we have some backup links from PTCL, Pakistan Telecommunication Company Limited, and which is terminated onto Sarsi University network for the load balancing and failover. So this was one of the reasons that we are providing high-tech access to the IT infrastructure, that we fall in the top 10 list of online readiness, because everything was ready about infrastructure. So it was also one of the important and mandatory requirement by the Higher Education Commission. Also with regard to the security, we also have packet filtering firewall which protect networks, and we also have state-of-the-art internet security firewall, which is basically a compliance by not only the government of Pakistan but also the Higher Education Commission of Pakistan.
Apart from this basic IT infrastructure, the university provides every facility, like it provides individual portals to the students to access their academic activities, from the beginning, as the students are filing their online application on the admission portal, and obviously such portal will continue when they will get admission, and they will get every academic information on their portal, which is also the part of campus management system, CMS. And also, apart from this CMS, in case of online education, the access to learning management system, which is called LMS, and in our case it is known as virtual learning environment, set up by SSUT. And also, we provide access to the Zoom Classroom, the Google Classroom, and above all, MS Teams, which were mainly used for online lecture delivery. So everything is available and facilities are being added. So over to you, Aisha. I think I covered a lot about IT infrastructure. I think this must be adequate for the audience. Aisha? یہ ایریا بالکل کور کر لیا. میں سر عقیل الرحمان کی طرف دوبارہ آؤں گی. سر ہمارے پاس کچھ کوشچنس ریسیو ہوئے جس میں اسکالرشپس کا پوچھ رہے ہیں بچے, تو کین یو پلیز ایکسپلین ہمارے پاس جتنی بھی اسکالرشپس ہیں. اوکے, اسکالرشپ کے معاملے میں سر سید میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہاں پہ ابھی سمجھ لیں کہ جو ہمارا میرٹ اسکالرشپ ہے, جو کہ بچے کو جس کو ہم ڈینس لسٹ بھی کہتے ہیں, اس میں 3.5 اینڈ ابو جی پی اے پہ یا پھر کرائٹیریا جو بھی اس وقت سیٹ ہوتا ہے, اس پہ آٹومیٹکلی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ فار دا سیمسٹر, اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ ان کو ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے ان کی ٹیوشن فیس کے اندر. اور یہ کافی زیادہ کوانٹٹی میں اویلیبل ہوتے ہیں. جو بھی بچے اس کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں وہ اس کو سیکنڈ سیمسٹر سے اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ کم میرٹ اسکالرشپ ہیں, ہارڈ شپ اسکالرشپس ہیں, پلس بردر سسٹر سبلنگ ڈسکاؤنٹس موجود ہیں. اگر دو بہن بھائی ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بیسڈ آن سرٹن کنڈیشنس ان کو سیکنڈ سیمسٹر سے جو ہے وہ فیس ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. تو وہ بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اس کے علاوہ اس سال سے ہم نے نئی اپرچونٹی کریٹ کی ہے کہ جو بھی ہمارے ٹیسٹ میں ہمارے اپلیکیشن ہمیں آتی ہیں مختلف پروگرامس کے لیے, اگر وہ ٹیسٹ میں ہمارے ٹاپ 50 اسکوررز میں سے جو بھی بچے آئیں گے اور وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو دے ول بی گیون اسکالرشپ, دے ول بی گیون ڈسکاؤنٹ آن دی ٹیوشن فیس. ٹھیک ہے, اور دیٹ ول بی 50% ڈسکاؤنٹ اراؤنڈ. تو یہ کافی بڑا ایک اچھے اپرچونٹی ہے جس کو اگر آپ ہمارا ٹیسٹ جو کہ انٹر لیول پہ فرسٹ سیکنڈ لیول پہ بیس کرتا ہے, اس میں اگر ٹاپ 50 اسکوررز میں سے آپ بنتے ہیں تو اس کو اویل کر سکتے ہیں. یہ اس دفعہ سے ہم شروع کر رہے ہیں اور ہوپ فلی اس سے بچوں کو بہت اچھی اپرچونیٹیز ملیں گی. اس کے علاوہ بھی مختلف سپورٹنگ فورمز ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو کہ مختلف بینکس یا اور بھی دوسری کچھ کمپنیز ہیں جو کہ سپورٹ کرتی ہیں, جو کہ ٹیوشن فیس میں سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ لنک میں ہیں. تو ان کے تھرو بھی آپ ہمارے یہاں کنٹینیو کر سکتے ہیں اسٹڈیز کو. تو دے آر لاٹ آف اپرچونیٹیز دیٹ آر اویلیبل. جیسا کہ شروع میں ذکر بھی کیا گیا کہ جی ہمارے پاس اچھا خاصا اماؤنٹ ہم جو ہے ڈسپرس کرتے ہیں بچوں کو. تو ہوپ فلی یو ول فائنڈ ایٹ لیسٹ ون اسکالرشپ فار یور پروگرام اپنے لیے. آپ کو بالکل بس یہ ہے کہ اس کے لیے لازمی طور پہ جو بیسک کرائٹیریا ہے اس کو فلفل کرنا ضروری ہے, اور بیسک کرائٹیریا از میرٹ, جو کہ آپ میں خیال ہے سب کی خواہش ہوگی ایک میرٹ اسٹیٹس اپنا برقرار رکھیں. تو جیسے آپ میرٹ لیتے جائیں گے تو یو ول گاٹ لاٹس آف اپرچونیٹیز ہیئر. جی عائشہ, آپ میوٹ ہیں پلیز. سر آپ کو اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, آپ بولیے. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹاپ 50 میرٹ ٹیسٹ بیسڈ اسکالرشپ جو ہم آفر کر رہے ہیں, اگر آپ اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں.
جی میں نے وہی بتایا کہ جو ہمارے ٹیسٹ ابھی کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں جو کہ ابھی فرسٹ راؤنڈ ہوگا ہمارا, اس میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ پارٹیسپیٹ کریں گے فار ڈفرینٹ پروگرامس, اس میں سے جو ہمارے فار ایگزامپل 2000 اسٹوڈنٹس ہمارے ٹیسٹ دیتے ہیں, تو ان 2000 اسٹوڈنٹ میں سے جو ٹاپ 50 اسکوررز ہوں گے, یعنی اگر آؤٹ آف 100 ہمارا مارکنگ ہو رہی ہے تو اس میں جو ٹاپ اسکورز 50 بچے لیں گے, ٹاپ 50 پوزیشنز لیں گے, اور وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں جس بھی پروگرام میں, تو اس کے حساب سے ان کو ان کی ٹیوشن فیس میں 50% تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. یہ فرسٹ سیمسٹر کے لیے ہے. پھر آگے وہ پھر فردر دوسری اپرچونیٹیز جو ہوں گی اسکالرشپ کی وہ اویل کر سکتے ہیں, جس میں میرٹ کی, جیسے میں نے کہا میرٹ کی ہے, نیٹ کم میرٹ ہے, اور ڈفرینٹ ادر کیٹیگریز ہیں. تو یہ Okay, تمام sir. پروگرامس کے So, لیے, تمام انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے آپشن اویلیبل ہے. تو ادھر گو فار BBA اور فار موبائل کمیونیکیشن سیکورٹی, بایو انفارمیٹکس, اور انجینئرنگ پروگرامز اور کمپیوٹر سائنس, سافٹ ویئر انجینئرنگ, واٹ ایور پروگرام یو لائک, آپ اس میں اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ کوشچن کلیئر ہو گیا ہوگا سب کو. So we have, sir, can you discuss, we have a guidance and student facility center. تو اس کے وہ کس طرح سے اسٹوڈینٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کہ آپ تھوڑی سی گائڈ کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹس کو؟ ٹھیک ہے, جہاں تک گائیڈنس سینٹر کا تعلق ہے, وی ہیو اے فل فلیش ڈپارٹمنٹ جو کہ سمجھ لیں بچے کو ایڈمیشن سے لے کے یا گریجویشن تک کی گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. اس میں سمجھ لیں کہ ایک تو ریگولر کیریئر گائیڈنس ہے کہ جی بچہ جو بھی جوائن کرتا ہے ہمیں, تو وہ جس پروگرام میں کرے اس کے حساب سے اس کی اپرچونیٹیز کے متعلق, اس پروگرام کی جو ویلیو ہے, اور وہ آگے گریجویٹ ہو کے کہاں جا سکتا ہے کن کے, تو وہ ساری گائیڈنس ڈیورنگ دا پروسیس رہتی ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنشپ کی سپورٹ ہے, اس کے علاوہ انڈسٹریل وزٹس ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ہمارا گائیڈنس سینٹر سپورٹ کرتا ہے. تو یعنی کہ بچہ کی انڈسٹری لائزن جو ہے وہ بھی اسی کے تھرو مینٹین کیا جاتا ہے. تو باقی یہاں پہ جو ٹورڈس گریجویشن جب بچے کی جاب کی ریکوائرمنٹ آتی ہیں, تو بہت ساری کمپنیز کا یہاں پہ جاب فیئرز بھی کرایا جاتا ہے جو کہ گائیڈنس سینٹر ہی ڈیل کرتا ہے. ساتھ میں جو ٹیسٹ کنڈکشن ہے, بہت ساری جگہوں پہ ڈائریکٹ کمپنیز جو ہیں ہمارے پاس آ کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں, اور وہیں سے ڈائریکٹلی سلیکٹ کرتی ہیں بچوں کو فار ملٹیپل پوسٹ آف ملٹیپل پوزیشنس. تو یہ سارا کام جو ہے ہمارے گائیڈنس سینٹر کا ہے, اور الحمدللہ اس میں ہم کافی ہمیں سپورٹ موجود ہے, اور بچوں کی طرف سے بھی کافی اپریسیشن ملتی ہے. تو تھرو آؤٹ دا کیریئر, تھرو آؤٹ دا لائف ایٹ سر سید یونیورسٹی, یو ول بی ڈیلنگ ود کیریئر گائیڈنس اور گائیڈنس سینٹر, اور اٹ ول بی ویری مچ بینیفیشیل فار یو. جی عائشہ, آپ کو میری میوٹ. آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اگر ایلومنائی اور پلیسمنٹ سسٹم کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. ایلمنائی پلیسمنٹ سسٹم تو آپ کو جیسے میں نے بتایا گائیڈنس سینٹر کا کام ہے کہ جی وہ جابس اپرچونیٹی کریٹ جو بھی ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں جہاں سے ہمیں ریکوائرمنٹ آتی ہیں وہ ہمیں پلیسمنٹ کے طور پہ ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں, پوسٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. ایلمنائی کے گروپس بنے ہوئے ہیں, جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے دیٹ ول بیکم دا پارٹ آف آور ایلمنائی گروپ. تو وہاں پہ وہ ساری چیزیں پوسٹ کر دی جاتی ہیں. جیسے اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جو ڈائریکٹلی کمپنیز آ کے کنڈکٹ کرتی ہیں. پلس جو مینس ایلمنائی نیٹ ورک ہے ہمارا, جو کہ جیسا کہ شروع میں ذکر آیا گیا, وی ہیو ناؤ سنس 1994 دیٹ واز آور فرسٹ بیچ. تو 1998 میں پاس آؤٹ ہوا تھا. تو جس میں ایلمنائی کا میں بھی پارٹ ہوں, میں بھی فرسٹ بیچ کا حصہ رہا ہوں. تو آئی ایم دا فرسٹ ایلمنائی پارٹ. سو ہمارا خاصا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے آپس میں. تمام ایلمنائی کے ہمارے پاس لنکیج موجود ہیں. اس وقت آل اوور دا ورلڈ کافی اچھی پوزیشنز پہ ہمارے ایلمنائی کام کر رہے ہیں, اور ان ایلمنائی کو ہم ٹائم ٹو ٹائم جو کہ ہماری ریچ میں ہوتے ہیں, جو اگر ہمارے پاکستان میں کہیں موجود ہیں, تو وہاں سے آن لائن یا باہر سے بھی آن لائن یا پھر فزیکلی ہم ان کو کال کرتے رہتے ہیں, جو کہ یہاں پہ آ کے
کیریئر گائیڈنس کا کام بھی کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز پہ لیکچر ڈیلیور بھی کرتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ ہم ان کا انفارمل سیشنز بھی کرواتے ہیں, جس سے ان کو سمجھ لگے ایک یونیورسٹی میں کس طرح لائف ان کو گزارنی چاہیے, کرنی چاہیے, تاکہ ان سے ان کو گائیڈنس مل سکے, چونکہ دے ہیو دی لاٹ آف ایکسپیرینس آف دا یونیورسٹی ایز ویل ایز دی آؤٹ سائڈ یونیورسٹی. تو الحمدللہ ایلمنائی ہماری بہت اسٹرانگ ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ایلمنائی کو ہم یہاں پہ انوالو کریں اور آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے یوز کریں. سوری آواز, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی جی. جیسے آپ نے ڈسکس کیا پلیسمنٹ اور ایلومنائی کے بارے میں, تو کچھ ایگزامپلس دینا چاہیں گے کہ ہمارے ایلومنائی کہاں کہاں پلیس ہیں؟ ایلمنائی اس میں اگر میں بات کروں تو مائکروسافٹ ہے, سسکو ہے, جتنی بھی ہم بڑے کمیونیکیشن کے بات کرتے ہیں ادارے جو باہر موجود ہیں, تو وہاں پہ سب جگہ ہمارا نیٹ ورک موجود ہے. پلس لوکل جتنے بھی بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر, اس میں آپ کو تمام لیڈ پوزیشنز پہ سر سید کے گریجویٹس ملیں گے. پلس تمام اکیڈمیا میں اگر آپ چلے جائیں تو اکیڈمیا میں بھی اچھی پوزیشنز پہ آپ کو سر سید کے لوگ ملیں گے. ایون اگر ہم خود اب یہاں کی بات کرتے ہیں سر سید یونیورسٹی کی, تو ڈاکٹر عامر ہو از ڈین, ہی از دا ایلمنائی, می مائی سیلف از اے ایلمنائی, اور کچھ سرٹن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمینس ہیں وہ بھی یہاں کے ایلمنائی ہیں. تو مینس آپ کو اکیڈمیا میں چلے جائیں, اب انڈسٹری میں چلے جائیں, تو دے آر مینی ڈفرینٹ لیڈنگ نیمز ان وچ دے آر ورکنگ. تو اس کی ڈیٹیل آپ کو جو ہے ویب سائٹ پہ مل جائے گی. ہم انشاءاللہ جلدی ایلمنائی کی پوری لسٹ پوسٹ کر رہے ہیں, جس میں ہمارے ایلمنائی جن جن پوزیشنز پہ جہاں جہاں موجود ہیں وہ آپ کو وہاں سے گائیڈنس مل جائے گی انشاءاللہ. اوکے سر, سو اسٹے ود اس. میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ ڈاکٹر عامر کے لیے ہے. ڈاکٹر عامر, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ Yes, I can hear you. Yes, please. جی, مجھے کافی ساری کوئریز ریسیو ہوئی جس کے اندر اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے بارے میں, اسکل ورک شاپ اینڈ پروجیکٹ شوز کے بارے میں بچے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو کیا یہ پرسنل گروتھ کے جو اسکل ورک شاپس اور پروجیکٹ شوز ہوتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتا دیں پھر؟ جی ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو میں سوسائٹیز کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ کچھ آپ کی پروفیشنل سوسائٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں فیکلٹی آف الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے ریسپیکٹ سے, تو ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرس, اور یہ ایک یو ایس اے بیسڈ باڈی ہے, اور جس میں پاکستان میں بھی کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں برانچز موجود ہیں. تو کچھ IEEE کی سوسائٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں کمیونیکیشن سوسائٹی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ میں پاور انجینئرنگ سوسائٹی ہے, اور اسی طرح سے ہم اگر کمپیوٹر انجینئرنگ کی بات کریں یا بایو میڈیکل انجینئرنگ کی بات کریں, تو ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی پروفیشنل سوسائٹیز موجود ہیں. اور انفیکٹ سر سید یونیورسٹی میں ایک IEEE کی فل فلیج برانچ موجود ہے, جو کہ اورک کے انڈر میں فنکشن کر رہی ہے, اورک از آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. تو یہ ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ تو ہو گئیں, جس طرح میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, یہ تو ہو گئی پروفیشنل سوسائٹیز, اور یہ آپ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ اور اپ ٹو ڈیٹ ایمرجنگ نالج سے کنیکٹ کرتی ہیں, آپ کو ایکسیس پرووائڈ کرتی ہیں فار ڈفرنٹ ریسرچ ریپوزیٹریز, اور اپ ٹو ڈیٹ آپ کو نالج ملتی ہے. اس کی گیدرنگز بھی ہوتی ہیں اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اور ان پلیٹ فارمس کو یوز کرتے ہوئے جو ورک شاپس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور آپ کے اندر بہت سارے اسکلس جو ڈیولپ ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ورک شاپس کے لیے ہوتے ہیں, ہینڈز آن ورک شاپ, اور یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس کے علاوہ اپارٹ فرام پروفیشنل نالج اور اسکل اور نالج, اور ایک چیز آتی ہے ایٹیٹیوڈ. سو ٹورڈ ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ آپ کے پاس پھر یہاں پر نہ صرف گائیڈنس سینٹر ہے, بلکہ دیر از آلسو لٹریری آرٹس اینڈ کلچرل فورم. تو یہاں پر ہمیں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز مل جاتی ہیں, میوزک سوسائٹی مل جاتی ہیں, اور آرٹس اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ, شاید آپ کا اگلا کوشچن ہو, لیکن میں یہیں پر کور کر لیتا ہوں کہ اسپورٹس کی بھی یہاں پہ فل فلیج ڈائریکٹریٹ موجود ہے, اور
اسپورٹس فیسلٹیز بھی ہمارے یہاں دیکھا جائے تو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے اور ایون وی کین کمپیئر اٹ ود دا پبلک سیکٹر. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک فل فلیج ڈائریکٹریٹ ہے جہاں پر ہاکی, فٹ بال, کرکٹ, بیڈمنٹن, والی بال اور اس کے علاوہ جتنے بھی انڈور گیمز ہیں اور جتنے نام میں ابھی نہیں لے سکا, تمام فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں. اور سرسی یونیورسٹی کی ڈفرینٹ ٹیمز ہیں وہ نیشنل ایونٹس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اس کے علاوہ صوبائی لیول پر بھی حصہ لیتی ہیں, پروونشل لیول پہ. تو سوسائٹیز کو میں نے ڈیٹیل میں کور کیا. اس میں کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں. مجھے یہ پوچھنا, جی جی بولیں, جی بولیں. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل اچھے سے کور کیا اس ایریا کو. نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کی فیکلٹی, آپ کے ڈپارٹمنٹ انٹرنشپ کے لیے اور جاب اور یہ پلیسمنٹس کے لیے کیا ایفرٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں دا آنسر از ٹو فولڈ. یہاں پر جو آپ نے انٹرنشپ کی بات کی ہے اور اس کے علاوہ اوبیسلی میں پروجیکٹس کو بھی لے کر آ جاؤں گا. تو اس میں نہ صرف جو ہے ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹل کمیٹیز موجود ہیں جو کہ ایفرٹ کرتی ہیں انڈسٹریل لائزائن کے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جس طرح ڈاکٹر عقیل نے بتایا تھا جو لاسٹ کوشچن کے آنسر میں کہ دیر از اے گائیڈنس سینٹر. اور یہ گائیڈنس سینٹر کا مین کام تو یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹس اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ سوٹیبل جابس آفٹر گریجویشن. لیکن ون آف دا پرائم آبجیکٹیو اور دا رسپانسبلٹی آف دا گائیڈنس سینٹر is to look for internship opportunities for the students. اور یہ دیکھا جائے تو اس کا ایک سیٹ کرائٹیریا موجود ہے, اس کی ایک پراپر پالیسی موجود ہے, اور ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ خاص طور پہ جب وہ تھرڈ ایئر میں آ جائیں, یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو تھرڈ ایئر کا مطلب ہے کہ ففتھ سیمسٹر میں آ جائیں, تو وہ سپروائز انٹرنشپ کریں. سپروائز انٹرنشپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹری میں جائیں اور اس میں یونیورسٹی بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور کچھ کمپیٹیٹیو انٹرنشپس ہوتی ہیں جس کے لیے آن کیمپس ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور کچھ والنٹرلی انٹرنشپ ہوتی ہیں جس کے لیے ٹیسٹ نہیں ہوتے, اور انڈسٹری کو والنٹیئر چاہیے ہوتے ہیں. تو جتنے والنٹیئر انڈسٹری ہمیں کہتی ہے کہ آپ پرووائڈ کر دیں تو ہم ڈیفینیٹلی آن دا بیسس آف میرٹ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور جہاں پر کوئی اسٹائپنڈ وغیرہ ملنے ہوتے ہیں اور انڈسٹری باقاعدہ پے کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹیونیس رکھنی ہے, تو آن کیمپس ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس میں. تھینک یو. جی عائشہ آپ. لنکیجز کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریے گا. سوری آپ کی آواز نہیں آ سکی تھی, دوبارہ بولیے گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کولیبریشنز اور انٹرنیشنل لنکیجز کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریے گا. بالکل, ویری امپورٹنٹ کوشچن. آئی تھنک نیشنل کولیبریشنس تو ہوتی رہتی ہیں اور وہ کافی ڈسکس ہو گئی ہیں, ڈاکٹر عقیل نے بھی ڈسکس کی, میں نے بھی بتایا. تو اپارٹ فرام نیشنل کولیبریشنس, جو یونیورسٹی کے انٹرنیشنل کولیبریشنز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک, اگر آپ جو کینڈیڈیٹس ہمارے پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں, مجھے اس وقت سن رہے ہیں یا بعد میں ویڈیو دیکھیں گے, تو ایک ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ایک امپیکٹ بیسڈ رینکنگ ہوتی ہے, اور وہ امپیکٹ بیسڈ رینکنگ بیسیکلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بیس کرتی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 ہیں, 17 یعنی کہ 17 ہیں, اور یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی UNO کی جنرل اسمبلی نے 2015 میں لانچ کیے تھے ود این ایم ٹو اچیو اور attain all these sustainable development goal by the end of 2030. تو ویری امپورٹنٹ یونیورسٹی ماشاء اللہ پچھلے 25 سال میں 25 سال سے زیادہ ہو گئے یونیورسٹی کو اس لیول پہ پہنچ گئی کہ اس میں ہم نے اس امپیکٹ لیول رینکنگ میں بھی حصہ لیا. اور دیکھا جائے تو ہم پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو کوئی 30 کے قریب یونیورسٹیز نے اس امپیکٹ رینکنگ میں حصہ لیا ہے, اور وی آر ون آف دیم. تو یہ تو انٹرنیشنل کولیبریشن رینکنگ کے لیول پہ ہو گئی. اس کے علاوہ یونیورسٹی ہیز اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود یورپین اینڈ امیریکن اینڈ Malaysian universities, and obviously some universities from Australia and New Zealand as well, جن کے ساتھ ہمارے کچھ ایکسچینج پروگرام بھی چل رہے ہیں جن میں فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس بھی ایکسچینج کے لیے جاتے ہیں. فی الحال یہ جو پروگرامس ہیں وہ ماسٹرز اور PhD سے ریلیٹڈ ہیں, اور ان کو اب ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی ان کو لے کر آ رہے ہیں. تو اگر میں کچھ یونیورسٹیز کے نام آپ کے سامنے لے لوں تو آرہوس یونیورسٹی ڈینمارک ہے, آلبرگ یونیورسٹی ڈینمارک ہے,
اس کے علاوہ یونیورسٹی آف اوسلو ہے ناروے, یونیورسٹی آف مالاگا ہے اسپین, اس کے علاوہ یونیورسٹی آف بخارسٹ ہے رومانیہ, اور اگر آپ امریکہ کی طرف آ جائیں تو سین ہوزے یونیورسٹی ہے, اور اس کے علاوہ MIT ہے, اور بھی بہت سارے. اگر UK کی طرف آ جائیں تو ہارٹفورڈ شائر یونیورسٹی ہے, سٹی یونیورسٹی لندن ہے, اینڈ دیر آر سو مینی. سو ویری اسٹرانگ نیٹورکنگ ود انٹرنیشنل یونیورسٹیز. چائنا کو میں بھول گیا, میں یہ بھی کور کروں گا کہ کیونکہ چائنا اور جاپان میں آج کل امپلائمنٹ کافی زیادہ ہے, اس کے لیے چائنیز لینگویج اور جاپنیز لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے جاپنیز کونسلیٹ کے ساتھ بھی ایک MOU کر لیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کے رزلٹ میں جو ہے جاپنیز لینگویج کے کورسز بھی ہم اسٹوڈنٹس کے لیے لانچ کر رہے ہیں. اور ایوری بڈی نوز کہ وہاں پر جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں جاپان میں, تو ہم کونسلیٹ کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں. اور اس کے علاوہ چائنیز لینگویج بھی ہم نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ جو کہ یونیورسٹی آف کراچی میں, اور جہاں چائنیز انسٹرکٹرز آ کے چائنیز لینگویج کی کلاسز دیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا MOU ہو گیا ہے. تو چائنیز لینگویج اور جاپنیز لینگویج یہ دونوں اسپیکٹ ایسے ہیں جو گیم چینجر ہیں, اور CPEC کے ساتھ خاص طور پہ چائنیز لینگویج ریلیونٹ ہے. اور جاپان میں کیونکہ دیکھا جائے تو اولڈ ایج لوگ زیادہ ہیں اینڈ دے نیڈ ینگ بلڈ فار امپلائمنٹ, تو وہاں پر بھی ہمارے گریجویٹس ہم دیکھ رہے ہیں, اور ان کے لیے وی آر اویلنگ ایوری اپرچونیٹی وچ از اویلیبل ٹو اس. تھینک یو عائشہ. ٹھیک ہے سر, مجھے آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ کرنا ہے کہ آپ کی فیکلٹی نے بایو ٹیکنالوجی جو پروگرام نیو آفر کیا ہے, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دینا چاہیں گے, بیکاز ہمارے پاس بہت سی کوئریز آئی ہیں بایو ٹیکنالوجی کہ مطلب اس کے پروسپیکٹ سے کہ آپ لوگ کیا کیا اس میں آفر کر رہے ہیں. 4 ایئر پروگرام ہے یہ تو سب کو پتہ ہی ہے, لیکن کچھ کیا اسکوپ ہے اس کا آگے جا کے, یا اور بھی جو بینیفٹس ہو سکتے ہیں, کیا آپ پلیز تھوڑا بہت ڈسکس کریں. جی بالکل. اس میں سب سے پہلے تو ایک بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ اس کو میں ریلیٹ کروں گا. اس کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کر کے اس پروگرام کو سمجھیں کہ آفر کیا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے کلائمیٹ ایکشن. تو کلائمیٹ ایکشن کی وجہ سے اور جو انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے اور پرابلمز آ رہی ہیں, تو جو لینڈ کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ لاس ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا پلانٹ ہے جس کے لیے اگر سبھی لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں, تو ہماری بھی ایک کوشش ہے کہ ہم نے بایو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرایا ہے. تو ناٹ اونلی اٹ ول ہیلپ ٹو ریٹین بایو ڈائیورسٹی, کیونکہ یہ بایو ٹیکنالوجی اوبیسلی نہ صرف اس میں آپ کیونکہ بایو ریلیٹڈ چیزیں کور کریں گے, اور کیونکہ ٹیکنالوجی لے کر آپ آ رہے ہیں, تو اس میں اوبیسلی وہ ٹیکنالوجی جو کہ مینلی IT فار بایو میڈیکل ہے, یا آپ اس سے کہہ لیں کہ صرف بایولوجی ہے, یا بایولوجیکل امپیکٹ کے لیے جو IT ریلیٹڈ ٹیکنالوجی وہ ہم اس میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور obviously اس میں دیکھا جائے تو it will be a mixture. اس میں obviously student will not only learn about biology and biological impact and the climate change, but also technology related to information technology and emerging technologies like artificial intelligence and blockchain technology and other technologies. اور obviously اس میں اسکاڈا ریلیٹڈ بھی کافی ساری چیزیں ہیں. تو obviously ڈیٹیل میں اس کا کریکولم اویلیبل ہوگا. یہاں پہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے آئی تھنک اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اس میں it is different from biomedical engineering and biomedical sciences that we already offer. Thank you, Aisha. تھینک یو سر. میں اب ڈاکٹر عقیل الرحمان کی طرف آنا چاہوں گی. Can you hear me, sir? جی عائشہ. جی سر, مجھے پیڈ انٹرنشپس کا کچھ جی پوچھنا تھا. آپ لوگ کے پرومو میں ابھی جو نیو پرومو لانچ ہوا ہے اس میں پیڈ انٹرنشپ کے بارے میں بتایا گیا ہے, اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کیا تھوڑا بہت جی اوور ویو دے سکتے ہیں آپ اس کا, کیا جی کرائٹیریا ہے یا کن اسٹوڈنٹس کے بالکل. لیے وہ ہے؟ جس طرح میں نے بتایا تھا, ایک تو انٹرنشپ ہمارا ریگولر پروگرام ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم جو سمر
सेशन में इंटर्नशिप्स के लिए कोशिशें करते हैं बच्चों के लिए. तो अब हमारा जो पूरा हाई अथॉरिटीज की तरफ से एक समझ लें कि स्ट्रेटजी है और थोड़ा प्लान है कि हम बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटेट करें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें. इसके लिए एक तो मैंने गुड न्यूज़ आपको सुनाई थी कि जी जो एडमिशन के टॉप 50 स्कोरर्स हैं उनको हम स्कॉलरशिप देंगे. इसी तरह इसी थीम को लेते हुए हमने जो बनाया कि फ्रॉम जो अब जितने भी न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं तो टूवर्ड्स देयर ग्रेजुएशन and after graduation we will provide them 100% guaranteed internship. लाजमी तौर पे कुछ मेरिट क्राइटेरिया के साथ अटैच रहेगा, वो आपको और फर्दर बता दिया जाएगा. लेकिन जितने भी बच्चे हमारे पास से जो आज हम एडमिशन लेंगे फॉल ऑनवर्ड्स, उनके लिए गारंटीड इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा गया है. मीन जैसे ही वो ग्रेजुएट होंगे वो ऑटोमेटिकली within the university or outside the university, whatever the facilities will be available, opportunities will be available, they will be given paid internship. ठीक है जी. पेड इंटर्नशिप ऐसी होगी कि जी आपको मींस इससे फायदा क्या है कि आपको जो फौरी तौर पे जॉब की एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि जी हमें जॉब हायरिंग में सर्चिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है या कोई और इशू आ रहा है, तो वो उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. ऑल्दो हमारे ज़्यादातर जो ग्रेजुएट्स हैं वो थर्ड ईयर से हायर होना शुरू हो जाते हैं और उनको ऑफरिंग आना शुरू हो जाती हैं, ख़ासतौर पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें. फिर भी हमने एक अपॉर्चुनिटी ये रखी है कि बच्चों को फिक्र ना करें कि वो उनको जॉब मिलती है नहीं मिलती. दे विल बी हैविंग द पेड इंटर्नशिप एट वेरी गुड लेवल. ठीक है, जहाँ पे उनको एक अच्छे प्रैक्टिस की जो इंडस्ट्रियल लेवल या प्रोफेशनल लेवल लर्निंग की जो ज़रूरत है वो उनकी वहाँ पे कवर होगी, जहाँ से वो सीख सकते हैं और इस दौरान वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फर्दर कोशिश करें और अपनी जॉब की तरफ जाएं, जो कि उनका एक मेन टारगेट है. तो ये भी एक मेरे ख्याल है ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लाजमी तौर पर अवेल करना चाहेंगे. जी आयशा. आप कोई कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उन न्यू कैंडिडेट्स या न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए? देखिए जैसे कि शुरू में बताया गया, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त कुछ क्राइटेरिया आपके जहन में होने चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी लाजमी तौर पर उनके तमाम प्रोग्राम जो भी ऑफ़र कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड हो, वो तमाम जो कि एडमिशन क्राइटेरिया से लेके और बेसिक रिक्वायरमेंट वो सारी फुलफिल कर रहे हैं, जो कि तमाम एक्रेडिटेशन बॉडीज या HEC की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहे हो, एक्रेडिटेड प्रोग्राम हो. ये तो एक बेसिक है. फिर फैकल्टी की क्वालिटी को भी ज़्यादा देखना एक ज़रूरी होता है कि फैकल्टी किस तरह की है और कैसी है. तो वो आप लाजमी तौर पर पुराने एलमनाई से या पुराने जो भी हमारे वेबसाइट पर भी डिटेल अवेलेबल हैं उनकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं. प्लस जो एलमनाई कहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ जो भी जिस यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहा है फ्री होता है, तो एलमनाई आर द बेसिकली शो द एक्चुअल व्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो वो किस जगह पे किन पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आइडिया हो जाता है कितनी क्वालिफिकेशन के साथ, किस क्वालिटी के साथ स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं और जाते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक और जो अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे सर सैयद में मैं बताऊंगा कि जो मिलेगी, इसलिए कि करिकुलम कोई भी किसी भी प्रोग्राम का होता है वो एक लिमिटेड होता है, तय बात है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है और उसमें जो टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जा रही होती हैं वो लिमिटेड होती हैं. लेकिन सर सैयद में एक अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि आपको तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज समटाइम फ्री ऑफ चार्ज, समटाइम विद नॉमिनल कॉस्ट, डिस्काउंटेड रेट, वो ऑफर हो रहे होते हैं फॉर सर सैयद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. एंड इन एडिशन टू दैट ये बाहर के दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी और दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं. तो इसमें तमाम टेक्नोलॉजी जो यहाँ पढ़ाई जा रही है उनसे रिलेटेड कोर्सेज हो रहे हैं, सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, समर प्रोग्राम्स होते हैं, नैनो डिप्लोमास हो रहे हैं. देयर मैनी काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ सर्टिफिकेट्स थिंग्स आर अवेलेबल जो कि जैसे मैंने कहा फ्री ऑफ चार्ज भी समटाइम हम दे रहे होते हैं, डिस्काउंटेड भी दे रहे होते हैं. तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जी जो बच्चा यहाँ पे सर पढ़ रहा होता है वो हर सेमेस्टर एक नई टेक्नोलॉजी इन एडिशन टू द करिकुलम वो सीख रहा होता है और उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है. तो जब आप मार्केट में आते हैं तो यू हैव इनफ नॉलेज अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज के जो मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, हार्डवेयर यूज हो रहे हैं या कोई नई डोमेन जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है.
تو یہ وہ ایج ہے SSCیت کے ساتھ جو کہ شاید آپ کو دوسری یونیورسٹیز میں نہ ملے. تو اس کو لازمی طور پہ آئیے اور آ کے ڈسکس کیجیے. وی آر اوپن ٹو ڈسکس آل دا میٹرس. ہمارا ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ماشاء اللہ بہت کیپیبل ہے, اور آپ یہاں پہ آئیے, آپ کو ساری جگہوں کا وزٹ بھی کروایا جائے گا. اور ایک چیز ہے جو ایون آپ کو ہائر لیول سے ملنا بھی ہے, ڈائریکٹر سے ملنا ہے, ڈائریکٹر آف کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ہے, ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں, جو بھی یہاں کے مین اتھارٹیز ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ملنا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم ٹو کم ہیئر. اور ان سے ڈسکس کیجیے. تمام اپرچونیٹیز آپ کو یہاں پہ ڈسکس کر کے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے جب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو ہوپ فلی یو ول ناٹ گو اینی ویئر ایلس. تھینک یو. جی عائشہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر عامر مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. پھر دا سیم کوشچن فار یو. آپ کچھ اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے ریکمنڈیشن, سجیشنز یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں؟ اچھا, ویسے تو ڈاکٹر عقیل نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا اور ساری فیسلٹیز بھی بتا دیں, اور بہت اچھی ایک بات کر دی کہ ہمارے یہاں ایڈمیشن سیل پورا موجود ہے اور وی آر ہیئر ٹو آنسر یور اسپیسیفک کیوریز. اوبیسلی مے بی روڈ شو میں اسپیسیفک کیوریز کور نہ کر سکیں, بس آئی تھنک انہوں نے سب کور کر لیا. لیکن میں اس میں ایک ایڈیشن یا یہ کہنے کہ ایک ڈفرینٹ اینگل میں اپنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو دکھانا چاہوں گا. وہ ڈفرینٹ اینگل یہ ہے کہ زیادہ تر جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اور ایون پیرنٹس جو کہ ان کے لیے کیریئر پلان کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ کہ انجینئرنگ ہے یا سائنسز ہیں تو کون سی ٹیکنالوجیز ہیں وہ زیادہ آن ڈیمانڈ ہیں. اور بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجیز اس سال آن ڈیمانڈ ہیں یا پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل آن ڈیمانڈ ہیں, تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن انہی ڈپارٹمنٹس میں ہو جائے. تو لیکن یہ کوئی اسیس نہیں کر رہا کہ ڈیو ٹو پینڈیمک جس طرح سے دیر آر گریٹ چینجز ان دا ورلڈ, جتنے چینجز آ رہے ہیں اور جتنے ریپڈ چینجز آ رہے ہیں کہ 4 سال بعد جو ہے آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی. تو اوبیسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ڈگری پروگرام کی اہمیت کم یا زیادہ ہے, سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. لیکن آئی تھنک میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ ایسس یہ کریں کہ 4 سال بعد فار ایگزامپل فیوچر ویژن دیکھیں کہ کون سا پروگرام ان ڈیمانڈ ہوگا, اور یونیورسٹیز جو نئے پروگرام جو ہے آپ کے لیے انٹروڈیوس کرا رہی ہیں وہ اوبیسلی یہی سوچ سمجھ کے انٹروڈیوس کرا رہی ہیں کہ فیوچر ڈیمانڈ ہے اور فیوچر میں کریئر اپرچونیٹیز ان کی زیادہ ہوں گی. تو یہی دیکھنا چاہیے کہ خود سے ایکسپلور کرنا چاہیے. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس وقت کرنٹ میں جو ڈیمانڈ میں پروگرام ہے وہ آگے جا کے ڈیمانڈ میں نہیں رہے گا, ایسی کوئی بات نہیں. وہ انشاءاللہ وہ بھی ڈیمانڈ میں رہیں گے, لیکن ڈیو ٹو ریپڈ چینجز ان دا ورلڈ اگر دیکھا جائے تو بہت سارا ایک گیپ جو کریٹ ہو گیا تھا اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں نئے پروگرامز لانچ کرنے پڑ رہے ہیں. اور اوبیسلی اگر اسٹوڈنٹس بھی نئے پروگرام کی اڈاپٹیبلٹی لے کے نہیں آئیں گے تو آئی تھنک ایز اے نیشن وی ول لیو بیہائنڈ, ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں ایز اے ہول نیشن دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم انہی روٹین والی فیلڈز میں رہنا چاہتے ہیں یا نئی فیلڈز میں بھی آ کے کوئی اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. تو دس از مائی کنکریٹ میسج ٹو بوتھ پیرنٹس اینڈ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس. تھینک یو ویری مچ. اس میں عائشہ میں ایک چھوٹی چیز اور ایڈ کر دوں. وہ یہ کہ جو فیسز کے حوالے سے, جو کہ فیس کا آج کل اکنامیکل پرابلمس ہیں لوگوں کے ساتھ, تو فیس کی تمام ڈیٹیلز جو ہمارے نئے پروگرام پرانے پروگرامس ہیں موجود ہیں. تو ہم نے ڈفرینٹ آپشنس میں بھی کچھ پروگرام وائز ہیں, کچھ پروگرام کو لو کاسٹ رکھا ہے جو کہ جیسے ڈاکٹر عامر نے کہا نیو اپرچونیٹیز کے حوالے سے, تو ہم نے ادھر ان کو موقع دیا ہے کہ نیو اپرچونیٹی کی طرف وہ آئیں اور ایزیلی اس کو آپٹ کر سکیں. اور ان پروگرام ہماری جتنی فیسز ہیں انجینئرنگ سے لے کے تمام پروگرامس میں, ان کو کمپیئر کر لیں تمام دوسرے یونیورسٹیز کے پروگرام کے ساتھ, تو انشاءاللہ دے ول فائنڈ اٹ ٹورڈز دی لوور لیول. اور ہم پوری کوشش یہ, جیسے ہم نے کہا کہ ہم پیرنٹس کو کسی طور پہ بھی فائنینشیل برڈن نہیں دینا چاہتے. تو ہمارا مقصد یونیورسٹی کا سر یونیورسٹی کا ویژن جیسے سر احمد خان کے حوالے سے ہے کہ تعلیم دینا ہے نہ کہ ارننگ ہے. تو ہم ارننگ بیس یونیورسٹی نہیں ہے, مینس پروفٹ بیس یونیورسٹی نہیں ہے.
تو ہمارا مقصد ہے کہ جتنی بھی ہماری بیسک ریکوائرمنٹ وہ فلفل ہو جائے ہماری فیس سے, باقی بچوں تک ہم تعلیم دے سکیں. تمام پروگرام میں وہ ہماری لوور فیس ہی ان کو ملیں گی, اس کے ساتھ میں ایڈیشنل اسکالرشپس ہیں, ادر سپورٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں لینے کے بعد اوور آل دے ول بی ان بینیفٹ. سو بس یہ بتانا تھا, باقی انشاءاللہ جو بھی وہ پرسنلی آ کے جو بھی ڈسکس کرنا چاہیں وی آر اویلیبل. We almost covered all the queries. So thank you so much, Professor Dr. Akilur Rahman and Professor Dr. Amir, for being a part of this virtual information session. For any further queries, you can visit our admissions office where we have a student counselors and faculty representative who can guide you better during the whole process. Also, you can contact us on number and email running down in the slide. Also, we are also available on Facebook, Insta, Twitter, and LinkedIn. You may join our official social media platforms for updated information or visit our website for details about our academic programs, fee structures, scholarship details, and all other related information. Just a reminder that the last day of submission is 31st of July and the admission test date for undergraduate program is scheduled in mid of August. The final date will be announced soon on our official website. Thanks for joining us. Stay safe and good luck. Thank you so much, sir. Thank you very much, and Allah Hafiz to all. Allah Hafiz to all. Allah Allah Hafiz. Hafiz.